नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत में ऐसा लगता है कि जो सियासत है वो बहुत गर्म हो रही है। कल ही आपने देखा कि किस तरह KCR ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया था और तेलंगाना की दुश्मन नंबर 1 करार दिया था। जवाब में आज महेश कुमार गौड़ जो सदर प्रदेश कांग्रेस है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि क्या तेलंगाना को वजूद में लाना गुनाह था, क्या तेलंगाना में बेरोजगारी दूर करना गुनाह था, जिसकी वजह से KCR उन्हें यानी कांग्रेस को नंबर 1 दुश्मन करार दे रहे हैं। इस तरह के कई सवाल तो महेश कुमार गौड़ ने किए हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि जहाँ तक वरंगल का सवाल है, वरंगल में भी जो कांग्रेस के जो मुबस्सिरीन हैं उनका एक इजलास मुनक़िद हुआ। उसमें MLC जनाब आमिर अली खान ने कांग्रेस में इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि अगर हम मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करते हैं तो फिर किसी को हमारी शिकस्त के बारे में तसव्वुर करने का हक भी हासिल नहीं होगा। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन आपको जहाँ तक पहलगाम का सवाल है, आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव की कैफियत है वो दोनों मुल्कों के शहरियों पर असरअंदाज हो रही है और ऐसी दर्दनाक और अलमनाक कहानियाँ मंजर आम पर आ रही हैं जो ये बताती हैं कि रिश्ते किस कदर मुक़द्दस होते हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तानी हुकूमत ने यानी हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के 6 यूट्यूबर्स जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है हिंदुस्तान में। तो इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन एक दिलचस्प खबर भी है, उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर ये है कि शादी की तकरीब में पनीर देने से इनकार पर एक मेहमान ने अपनी गाड़ी शादी के मंडप में घुसा दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसमें दूल्हे का बाप और दीगर अफराद शामिल है और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। तो पहली खबर जो है, हम चलते हैं नई वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि KCR की तनकीद का जो आज महेश कुमार गौड़ ने जवाब दिया है उसमें और क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो कल जिस तरह से BRS की सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम का मुनक़्क़िद किया गया था वो काफ़ी अवाम ने उसमें शिरकत की थी। TRS पार्टी या BRS पार्टी ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया था उस जलसे-ए-आम के ज़रिए। फिर साथ ही KCR ने अवाम को ये पैगाम दिया था कि हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है और कांग्रेस तेलंगाना की नंबर 1 विलन है। जी जी, इस तरह का उन्होंने पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए नया जोश व खरोश भरने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जिस तरह से आपने कहा है कि क्या अलहदा तेलंगाना तश्कील देना कांग्रेस विलन नंबर 1 है, इस तरह का उन्होंने सवाल किया था। अगर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दी जाती तो क्या KCR चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, उन्होंने KCR से सवाल किया। और साथ ही ये कहा कि कांग्रेस को नंबर 1 दुश्मन करार दिया जा रहा है और वादों पर अमल ना करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी ने 1 साल के दौरान 60,000 मुलाजिमतें फराहम की है और साथ ही साथ 200 यूनिट गैस पे सारे इलेक्ट्रिसिटी पे अमल कर रही है, 500 रुपये गैस पे अमल कर रही है। इस तरह से कांग्रेस के फलाही स्कीमात के बारे में उन्होंने रोशनी डाली और साथ ही साथ कहा है कि KCR ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाने पर दलित चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया, इसके बारे में भी उन्हें बताया। और साथ ही साथ ये कहा कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन फराहम करने का वादा किया था, उस पर भी अमल नहीं किया। इस तरह BRS की नाकामियों को उन्होंने गिनवाना शुरू किया। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक औक़ाफ़ी जायदादों का सवाल है, यही कहा जा रहा है कि KCR के दौरे हुकूमत में और चंद्राबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में औक़ाफ़ी जायदादों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुसलमानों का जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब यानी सर्द पड़ चुका है, क्योंकि आपने देखा कि पहलगाम वाक़े ने सारे हिंदुस्तान में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तो ऐसे में हिंदुस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान के कम अज़ कम 16
जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है और उनका इल्ज़ाम हिंदू हुकूमत हिंद का इल्ज़ाम है कि ये चैनल्स हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे थे और झूठ फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। और इसमें देखें आप, शोएब अख्तर जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर है, उनका यूट्यूब चैनल भी शामिल है। इसके अलावा डॉन न्यूज़ है, इसका इरशाद भट्टी का एक यूट्यूब चैनल है, उसे भी बंद कर दिया, पाबंदी आयद कर दी गई है। जियो न्यूज़ है, समा टीवी, समा स्पोर्ट्स है, GNN है और उज़ैर क्रिकेट, ये भी एक यूट्यूबर है, उनके भी यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उमर चीमा के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है, यानी हिंदुस्तान में उसके प्रोग्राम्स अब नहीं देखे जा सकते। इसी तरह अस्मा शिराजी है, मुनीब फारूक है और राजी नामा, ये यूट्यूब चैनल्स है जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तशद्दुद का सवाल है, जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, किसी भी माशरे को, किसी भी मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उस पर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं और इन हालात में अब ईरान ने, सऊदी अरब ने और ख़ुद चीन ने मुसालहत यानी सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। जी देखिए, यहाँ जो बात है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जो मदाखलत है हम उसकी सख्ती से मज़म्मत बिल्कुल करना चाहिए। जी, और हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, यहाँ तक कि कश्मीरियों को, बाज़ लोगों की जाने से कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी, चंद मिट्टीवर लोग हो सकते हैं जो किसी का न किसी साथ दिए होंगे, लेकिन हमने देखा है कि पहलगाम में कई लोग, कई हिंदुओं को बचाते हुए मुसलमानों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। जी हाँ, जी हाँ। कई लोगों ने हिंदुओं को अपने घरों में पनाह दी है। हमने उन जो लोग बच गए हैं उनकी ज़बान से हम सुन रहे हैं। जी जी। लेकिन जो जिस तरह से पाकिस्तान की मदाखलत हो रही है, या पाकिस्तान के मीडिया चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, जिस तरह से हिंदुस्तान के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की हम हिमायत करते हैं। जी, और वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2 का सवाल है, तो हिंदुस्तान के अगर कोई दुश्मन है तो आपको बता दूं कि चीन नंबर 1 दुश्मन है, पाकिस्तान नंबर 2 दुश्मन है, और ख़ुद हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो इंतहा पसंद मजहबी तंजीमें हैं, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने में, हिंदुस्तान में बेचैनी पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। यानी मजहबी खतूत पर अगर लोगों को तकसीम करती है हिंदुस्तानियों को, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के ये लोग हैं, ये ख़ुद मुल्क को किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक खारजी दहशतगर्दी का सवाल है, इस सिलसिले में पाकिस्तान का किरदार अब बेनकाब हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसकी भरपूर तायद की जा रही है। यहाँ तक आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में जो सयाहती शोबा है वही मैं समझता हूँ कि ज़रिए आमदनी है कश्मीरियों का। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 2029 से लेकर 2023 तक जो सयाहों की तादाद थी, यानी 1,61,00,000, वो बढ़कर 2,12,00,000 हो गई और अब 2,32,00,000 तक पहुंच गई थी 2024 तक। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कश्मीरी जो हैं वो सयाहत पर गुजारा करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, और ख़ुद बाहर से आने का मतलब जो हमारे हिंदुस्तानी सयाह होते हैं या बैरूनी सयाह होते हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद कश्मीर का रुख करती है। अगर वहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर सयाहती शोबा तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज कश्मीर का असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ, जी, जिसमें वहाँ पर ये पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए क़रारदाद मंजूर की गई, और साथ ही साथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने मुहलिकीन के अरकान ख़ानदान से माज़रत ख़्वाही भी की है। जी जी। मैं समझता हूँ कोई बड़ा इक़दाम है कि जिस तरह से इस तरह का लगाव पेश किया गया है, होना भी चाहिए कि वहाँ पर जिस तरह से ये वाक़या पेश आया था, कई लोगों के कई ख़ानदान उजड़ चुके हैं। अब अपोजिशन तो ये कर रही है कि उमर अब्दुल्ला ने तो माज़रत ख़्वाही की, हालांकि जो कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो मरकज़ी वज़ारत दाखिला की है। तो लोग जो अपोजिशन कायदीन वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अमित शाह को माज़रत ख़्वाही करनी चाहिए। एक बात बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला काबिल सताइश है कि उन्होंने अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल की है। उसी तरह मैं नहीं समझता कि मरकज़ी हुकूमत इस तरह से कोई अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करेगी, लेकिन हम इस मामले में यही कहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत की जो भी कार्रवाई होंगी हम उसके भरपूर तायद। अब देखिए, जैसा कि शिवराज पाटिल हैं, 2008 का जो दहशतगर्द हमला होता है, मुंबई में दहशतगर्दाना हमला होता है, उसके बाद वो अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो अब हिंदुस्तान भर में अमित शाह से मुतालिबा किया जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जी,
لیکن دیکھیے ایسے تو بی جے پی کے دور میں کئی واقعات ہوئے جی ہاں ہیں. آپ نے دیکھا ہے کل سنڈے آرٹیکل آپ کا دیکھا میں جی. آپ نے تفصیلات پیش کر دی ہے جی کہ بی جے پی کے 10 سالہ دور حکومت میں یا پھر گجرات میں جب بی جے پی حکومت تھی کیا کیا ہوا, کس طرح کے حملے ہوئے تھے, سب آپ نے تفصیلات پیش کر دی. لیکن کبھی بی جے پی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, بلکہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جو خسروار نہیں ہے انہیں ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کرتی ہے. جی. لیکن یہ واقعہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور پاکستان اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان ہندوستان کی مخالفت کر رہے ہیں. جمعہ کی نمازوں کے بعد احتجاج ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف, پٹیاں پارٹی کے امن کے ہوئے, موم بتیاں کینڈل لائٹ مارچ کیا گیا ہے. جی ہاں. تو ہم پورے اس واقعے میں ہندوستانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل صحیح کہا. بالکل. بہرحال ناظرین, جہاں تک متاثرین کا سوال ہے, آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک گھر میں سے ایک شخص اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے تو پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے. ریاض صاحب, میں نے ایک اسٹوری پڑھی ہے کیرلا کی, کسی ایک ہماری بہن ہے, ہندو بہن, وہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کشمیر گئی ہوئی تھی چھٹیاں منانے کے لیے. تو اس کے 65 سالہ سسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے. افسوس کی بات ہے. لیکن جب اس عورت, جب وہ خاتون جب کیرلا پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ایک سسر کو تو کھویا ہے لیکن 2 مسلم بھائیوں کو پایا ہے. اس طرح انہوں نے, یعنی ان کو بچائے, وہ لوگ نہ صرف بچائے بلکہ ان کے سسر کو مارچری لے جانے تک, باڈی حاصل کرنے تک, پھر ایئرپورٹ پہنچانے تک پوری ان کی مدد کی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو وہ خاتون نے کہا ہے کہ میں نے 2 مسلم بھائیوں کو پایا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے لوگ. لیکن نہیں مجھے صاحب, آپ دیکھیں گے کہ گودی میڈیا اس طرح کی بات نہیں کر رہا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سید عادل حسین شاہ, آپ دیکھیں گے کہ جو گھوڑ سواری کرواتا تھا وہاں پر, 30 سال عمر ہے, گھر میں واحد کمانے والا وہ شخص, نوجوان. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دہشت گرد اسے گولی مار دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو سیاح ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاح ہندو ہے یا مسلمان ہے. دیکھیے ریاض صاحب, آپ کو آج جو گودی میڈیا کی آپ نے بات کی ہے, کشمیر کی جو اصل صورتحال ہے اس کو نہیں بتایا جا رہا ہے. جی. بلکہ ہم نے کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے, کشمیری لوگ وہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کے لوگ وہاں پر آئے ہیں جو صرف دہشت گردی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب انہیں بتایا گیا کہ بھائی ہمارے جو سیاح تھے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم بھائیوں نے بچایا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوئچ آف کر دیجیے, کتنی افسوس کی ویڈیو سوئچ آف کر دیجیے. جی ہاں. جب وہ بات ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ کھول رہے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہوئی. کتنی افسوس کی تو بات. جو لوگ سیاح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں نے بچایا ہے اس کو نہیں بتایا جاتا. جی. یہ بتانا چاہیے تاکہ سارے ہندوستان کو معلوم ہو سکے کہ مسلمان کس طرح کے. دیکھیے حالات کچھ اور ہے, بتایا کچھ اور جا رہا ہے. دیکھیے جب تک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک ہی رخ بتایا جا رہا ہے. ارے آپ دیکھیے کشمیر ہندوستان کا جزء لائن فک ہے. بالکل. یہ کشمیر ہندوستان کے سر پر تاج ہے. بالکل. اگر آپ وہاں کشمیریوں کو اگر گلے نہیں لگائیں گے تو پھر کشمیریوں کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیے وہ امن کے جو دشمن ہیں جی وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ہندو مسلم متحد ہو کر رہیں اور ہندوستان پاکستان کے عوام متحد رہیں. وہ صرف سیاست چاہتے ہیں. سیاست کی وجہ سے آج جو ماحول خراب ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ٹی وی چینلوں میں یا پھر سوشل میڈیا میں یا پھر جو RSS کی یا پھر وشو ہندو پریشد کی جو کیا بولنا چاہیے واٹس ایپ جو یونیورسٹیز ہے, جس طرح سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں وہ قابل اعتراض ہے. لوگوں کے اچھے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والی بات ہے. بہرحال ناظرین, ایک خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں. تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش کے ایک علاقہ ہے, وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ حمید پور اس کے علاقے کا نام ہے. وہاں پر ایک شادی کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور شادی کی تقریب میں جو مہمان شریک ہوتے ہیں ان کی مختلف یعنی ڈشز کے ساتھ ضیافت کی جاتی ہے, ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے, توازی کی جاتی ہے. تو بہرحال ایک مہمان کو جب اس نے پنیر کھائی اور پھر دوبارہ پنیر طلب کیا تو اسے پنیر نہیں دی گئی, جس کے نتیجے میں وہ کافی برہم ہو گیا اور برہم ہو کر اس نے اپنی جو گاڑی تھی وہ گاڑی اسٹارٹ کی اور شادی کے منڈپ میں گھسا دی, جس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں ان زخمیوں میں دولہے کا باپ بھی شامل ہے اور دلہن کا چچا بھی شامل ہے. یہ اچھی بات ہوئی کہ دلہا دلہن پنیر کی طرح وہاں پر پیسے نہیں گئے ورنہ حالات بہت خراب ہو جاتے تھے. تو بہرحال ناظرین, اتر پردیش کے حمید پور میں آپ کو یہ بتا
دیں کہ جس مہمان نے یہ خطرناک کارروائی کی اس کی دھرمیندر یادو عرف بمبو کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ پولیس بمبو کی تلاش میں اب سرگرداں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس بمبو کو تلاش کرتی ہے یا نہیں کرتی، بمبو گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا پھر کہیں بمبو چھپ جاتا ہے۔ نہیں وجہ صاحب اس کا جواب دے کے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان، جی جی جی، لیکن مہمان اگر بنگتا ہے تو دے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں یقین مانی ہم نے اکثر کئی مرتبہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ گوشت نہیں ملا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، جی ہاں، خاطر نوازی صحیح نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑے ہو گئی۔ یہ جو شادی کا بندھن ہوتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی کا نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی کے خاندان والوں کا ہوتا ہے، لڑکا کے خاندان والوں کا ہوتا ہے۔ جی جی لیکن جو دعوتی ہوتے ہیں، جی ہاں، جو صرف کبھی کبھی ملتے ہیں، جی ہاں، وہ لوگ آ کے جس طرح سے یہاں پر حرکتیں کرتے ہیں، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاندانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک بدنما یادگار بن کر رہ جاتا ہے۔ جی جی صحیح کہا۔ لیکن ایک بات سنیے کہ چلیے وہ تو اتر پردیش کی دعوتیں ہیں، وہاں تو ہوتے رہتا ہے ویسا، لیکن حیدرآباد کی جو شادیاں ہیں، حیدرآباد کے جو ولیمے ہیں یا حیدرآباد کی جو تقاریب ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کہ پہلے تو ہمارے نوشاہ صاحب پہنچتے نہیں، دلہا پہنچتا نہیں، اور شادی کی تاریخ جو ہوتی ہے، شادی کی جس دن تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد وہ پہنچتا ہے، یعنی 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ 1 اپریل کو اگر شادی کی بات کی جاتی ہے تو نکاح ان کا ہوتا ہے 2 اپریل کو ہوتا ہے۔ دوسری بات، اب آپ اندازہ یہ کہ شوگر پیشنٹس ہے، کئی بیمار لوگ ہوتے ہیں جنہیں فوری کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ شروع جو ہوتا ہے دسترخوان 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، 1 بجے، اور بعض شادیوں میں تو دولہے جو آ رہے ہیں 2 بجے بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ تو پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اہم بات، اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اس سے نہ صرف بوڑھے اور خواتین پر اثر پڑا ہے، بلکہ جو نوجوان بچے ان پر اثر پڑا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اثر پڑتا ہے۔ تو کتنی غلط بات ہے۔ اسلام تو آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اور ایک اہم بات میں مجھے سا بتاتا ہوں، کھانے کے لیے جیسے ہی کہتے ہیں کہ آئیے، اگر آواز آتی ہے کسی کی طرف سے، تو یقین مانیے جس طرف ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ اچھا ریاض صاحب، جس طرح سے آپ نے پیش کی مزاحیہ انداز میں، جی جی، اس کو تو آپ تنقید کرتے ہوئے پیش کرنا چاہیے۔ نہیں میں تو تنقید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ ایسا مت کیجئے۔ دیکھیے میں آپ اجازت دے تو 2-4 باتیں بولوں۔ بالکل بالکل، میں آنے والے سنڈے میں سیاست میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں، جی جی، شادیوں کے مسئلے، انشاءاللہ عز و جل، جی انشاءاللہ۔ تو آپ کو بتا دوں، میں ہندوستان میں سب سے بڑی دوسری سیکنڈ انڈسٹری ہے شادی، جی جی، شادی بیاہ کی، شادی بیاہ کی۔ جی جی، آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 1 کروڑ شادیاں ہوتی ہیں، اور 1 کروڑ شادیوں کے اوپر تقریباً 11 لاکھ کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ جی جی جی، شادیوں پر پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے 11 لاکھ کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ جی، جس طرح سے آج نئے انداز ہو گئے، وہ ویڈنگ کہیں باہر جا کے کر رہے ہیں شادیاں، بیرون ممالک جا کے کر رہے ہیں، پھر وہ ویڈنگ شوٹس الگ ہو رہے ہیں، پھر طرح طرح کے جو اس طرح سے فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ اگر یہی فضول خرچی کو اگر بچا کے رکھا جائے، لڑکا اور لڑکی کو مشترکہ طور پر ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے، تو وہ مستقبل کے ان کی حکمت عملی ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کام میں آنے والی چانس ملے گی۔ بالکل، لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، لوگ بولیں گے بریانی اچھی نہیں ملی، میٹھا اچھا نہ تھا، ان کے پاس اچھا تھا، ان کا اچھا نہیں ہے۔ یہ جو لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے شادیوں کا، لڑکی کے فیملی کے اوپر، اب میں سمجھتا ہوں کہ مسابقت شروع ہو گئی اس میں۔ جی ہاں، اکثر حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے جب شادی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات۔ اب ایک دیکھ لیجئے کہ ایک گھر میں اگر 3-4 لڑکیاں ہوتی ہیں تو باپ پر، اس کے فیملی پر کیا گزرتی ہوگی۔ جی جی جی، تو میں اس کے اوپر ایک سنڈے آرٹیکل لکھ رہا ہوں، لکھیے، آپ ضرور لکھیے، تفصیلات اس میں ضرور پیش کروں گا۔ جی جی، جس طرح سے شادی بیاہ میں مذاق غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جی جی جی، آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں کی جو حیدرآباد کی جو شادی ہے، آپ پھر آپ کہیں آپ راجستھان چلے جائیے یا پھر اتر پردیش چلے جائیے، یہاں کی 4-5 شادیوں کی ایک شادی ہوتی ہے، نہیں وہاں جو ایک شادی ہوتی ہے وہاں کے 5-6 شادیاں ہو سکتی ہیں، 10 شادیاں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں۔ ارے آپ دیکھیے کہ بعض مثال کے طور پر RSS ہے جو، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، ہندو تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے شادیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تاکہ خاص طور پر جو لو جہاد کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو بتا دوں صرف 13 روپے میں شادی
ہو رہی ہے صرف 13 روپے میں، نہیں، اور آپ 13 لاکھ روپے میں شادی کرتے ہوئے بہت کم ہو رہا ہے. منیمم میں جو لکھنے جا رہا ہوں 25 سے 30 لاکھ منیمم. جی 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 جی، کتنی افسوس کی بات ہے یہ. کپڑے لے لیجئے، پھر وہ زیورات لے لیجئے. آج دیکھیے ارے میرے بھائی کتنے کپڑے پہنیں گے، کتنا کھانا کھائیں گے، 4 قسم کے پکوان ہیں، 60 قسم کے پکوان ہو رہے ہیں. جی جی آپ بتا، میں منیمم بتا رہا ہوں، جی جی میں نارمل سیٹنگ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو اس طرح کے جس طرح سے فضول خرچی کی جا رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماجی بیماری. اور اندازہ یہ کر لیجئے کہ اب ایک صاحب ہے بیچارے، وہ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ عثمانیہ بسکٹ پر شادی کر لیجئے، اور اپنے جو شادیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے 60 ڈشز وہاں پر ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا، یعنی آپ کے جو گفتار کے قاضی ہونا چاہیے، کردار کے قاضی ہونا چاہیے، آپ گفتار کے قاضی نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل سے کہیں گے اور آپ دیانتداری سے کہیں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا. اور یقین مانیے کہ جو لڑکیوں کے ماں باپ ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دولت مند بھی ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے آپ کچھ مت دیجئے، کھانا اچھا دیجئے. ارے میرے بھائی کیا آپ بھوکے ہیں جو کھانے کے تڑپتے ہیں؟ کھانے کو نہیں تڑپنا چاہیے. آپ کو بتاؤں، میں شہر حیدرآباد بالکل پرانے شہر میں غریب ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے بچوں کی عمر 30-35 سال جی ہاں جی، افسوس کی بات ہے. اور دوسری بات بتاتا ہوں کہ بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں دین اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے، بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں غریب بلائے جاتے ہیں، مساکین بلائے جاتے ہیں، یتیموں یسیروں کو دعوت دی جاتی ہے. ہمارے پاس کیا ہے، آپ دیکھیے آپ کی دعوت کرتے ہیں تو آپ اپنے جو خاندان کے غریب ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل سچ کہا آپ نے. دیکھیے آج کل جس طرح سے مسابقت چل رہی ہے، آپ نے وہ کیا ہم اس سے اچھا کریں گے، یا پہلی بیٹی کی شادی اس طرح کی گئی تھی، دوسری بیٹی کی شادی اور اچھا کریں گے، یا بیٹے کی شادی اس طرح کی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول خرچی. ارے کوئی ماں باپ یہ کہے کہ سنت رسول کے مطابق میرے بیٹے نے شادی کی ہے، اس نے جہیز نہیں لیا ہے، اس نے مسجد میں نکاح کیا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو صرف ایک جوڑے سے لایا ہے، اگر یہ کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس بھی آپ سرخرو ہوں گے. صاحب مسجد کی تو نکاح ہو رہا ہے، ہاں اثر میں ہو رہا ہے. جی ہاں، دولہا کب پہنچ رہا ہے شادی خانے کو؟ 11 بجے. اچھا مجھے صاحب اور ایک بات بتا دوں، دولہا بھی میک اپ کر کے آ رہا ہے آج کل، افسوس کی بات ہے. بہرحال اس یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن آپ کو لیے چلتے ہیں ایکسٹرا پنیر کے بعد جانب. اب ہم نے لے کے آپ کو اتر پردیش گئے تھے جہاں پر ایک بمبو نے اس طرح کی حرکت کی اور اس نے اپنی گاڑی گھسا دی اور وہاں لوگوں کو اس نے زخمی بھی کر دیا. لیکن اس کی آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح، اب آئندہ اس کا نام ہوگا بمبو پنیر، تو اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ناظرین، فرقہ پرست درندے سدھرنے والے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں NCERT جو ہے اس نے نصاب میں تبدیلی کی ہے، 7th کلاس کے نصاب بدل کر رکھ دیا ہے، مغل بادشاہوں کی جو تاریخ تھی اسے نکال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ نریندر مودی کی حکومت ہو یا ان کے بھکت ہو، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو مغل بادشاہ تھے ان کی 10 مغل بادشاہوں کی مائیں ہندو تھیں. آپ اندازہ کیجئے، خود آپ بات کرتے ہیں اورنگزیب علیہ رحمہ کی، تو بتا دوں کہ ان کی پیدائش گجرات کی ہے اور وہ انڈین ہے، بائی برتھ انڈین ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ کئی مغل بادشاہ سوائے بابر کے تمام اگر دیکھیں گے تو بائی برتھ یونائٹڈ انڈیا کے انڈین ہو سکتے ہیں یا انڈین ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ہم آپ کو بتا دیں کہ 7th کلاس کے نصاب سے نکال دی گئی جو کتابیں وہ ہیں یا اہم چیزیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مغل بادشاہوں کو نکال دیا گیا ہے، دہلی سلطنت کے جو سلطان تھے ان کی تاریخ کو نکال دیا گیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ مگدھا، موریہ اور شانگاس کے ساتھ ساتھ سہوانا جو ہے اس سلطنت کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیے اب ہندو مسلم خود حکومت کر رہی ہے، اور حکومت اور ہماری سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو ہندو مسلم کرے گا، جو اشتعال پھیلائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اب NCERT کو آپ زعفرانی رنگ دے رہے ہیں، اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ رہے ہیں، تو یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہندوستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان ہو یا چین ہو ہمارا دشمن ہے تو پھر یہ کون دشمن ہے یہ بتائیے. لیکن یہ صاحب آپ بتائیے کہ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ یہ نئی NCERT کی جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت یہ کیا گیا ہے. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیا پہلی مرتبہ نصاب سے مسلمانوں کا یا پھر مغلیہ دور کا کیا قصے نکال دیے گئے ہیں؟ جی جی ایسا جب سے BJP آئی ہے جی جی تب سے یہ کام چل رہا ہے. اور NCERT میں ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جن کے دماغ زہریلے ہیں. جی 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 بہت افسوس کی بات. انہیں ان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ایک نوجوان نسل کو جو ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، ان کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
بہت افسوس کی بات ہے. اب آپ بتائیے کہ انگریزوں نے ظلم و زیادتی نہیں کی ہے ہندوستان پہ؟ بالکل بالکل کی ہے. ارے کئی علماء کو ایک درختوں پہ پھانسی دی. کیا کبھی انگریزوں کے بارے میں کچھ یہ ہمارے کالے انگریز نے کبھی کہا ہے کچھ؟ نہیں، کچھ نہیں کیا. بالکل صرف انہیں کہا دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کو، جی جی، کیونکہ مسلمان یہاں رہتے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. مسلمان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جب تک مسلمان ہندوستان میں ہیں اور پڑوس میں پاکستان ہے، بی جے پی اس کا سیاسی فائدہ اٹھاتے رہے گی. جی جی جی، آپ نے بالکل. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے بہکاوے میں بہتے ہوئے خود اپنا نقصان کرے گی اور اپنے پڑوسیوں کا نقصان کرے گی. جی جی. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دھاوے جاری ہے اور اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 100 ایکڑ اراضی ناجائز طور پر اور غیر قانونی طور پر فروخت، جی ہاں، بودھان اس سلسلے کی زمین تھی، یہ اسے فروخت کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ میر پیٹ، یاقوت پورہ، سنتوش نگر، معین آباد اور بنجارہ ہلز جیسے مقامات پر دھاوے جاری ہیں. وہاں پر تلاشی بھی لی جا رہی ہے ای ڈی کی جانب سے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہیشورم پولیس اسٹیشن میں اس تعلق سے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور مہدی پٹنم کے جو ساکن ہیں دستگیر شریف، ان کی جانب سے شکایت درج کی گئی تھی. اس سلسلے میں ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس میں محمد منور خان، آر بی جیوتی، ایم آر او جوائنٹ سب رجسٹرار مہیشورم، اور آپ کو بابلی دامودر ریڈی، بابلی وشوناتھ ریڈی، این سنتوش کمار اور کونڈاپلی سریدر ریڈی بھی شامل ہے. ساتھ ہی منور خان اور شرفن، شکور، قادر النساء اور دوسرے کے مکانات پر بھی دعوے کیے گئے ہیں. جی نہیں، اس سلسلے میں سمجھتا ہوں سابق کلکٹر رنگا ریڈی، جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح. ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی. جی ہاں جی ہاں، اصل ان کا کردار معلوم کیا جا رہا ہے. جی ہاں، ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی. ڈی ایم او کمار، بس جی جی، ان کا نام بھی سامنے آیا ہے اور شاید کچھ چند آئی پی ایس آفیسرز بھی ہیں. جی ہاں جی ہاں، جو انہوں نے زمین خریدی ہے، وہ جی ہاں، آئی ایس آفیسرز، آئی پی ایس آفیسرز، ان کے پر بھی کارروائی میں سمجھتا ہوں تحقیقات چل رہی ہے. بہت جلدی یہ تحقیقاتی رپورٹ جب سامنے آئیں گی تو حقائق سامنے آئیں گے. جی بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ نیپال اتر پردیش سرحد سے ہے اور اتر پردیش میں جس طرح مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ نیپال اتر پردیش سرحد پر 20 مساجد اور مدرسوں کو شہید کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ناجائز طور پر تعمیر کیے گئے تھے یا ناجائز یا غیر قانونی طور پر ان کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی. جبکہ مودی حکومت یہ نہیں بتا رہی ہے، یوگی حکومت، کہ تم نے ناجائز اور غیر قانونی قرار دے کر مساجد کو یعنی شہید کیا ہے، لیکن تم نے کتنی دوسرے جو مذہبی ڈھانچے ہیں انہیں ناجائز کہہ کر ڈھایا ہے. اس پہ بھی تمہیں بات کرنی چاہیے. بہرحال اب ہم یہ خبر پہ بعد میں بات کریں گے، یعنی اب تو ہمارا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں ایس ایس سی کے نتائج کا جلد ہی اعلان کیا جانے والا ہے. آج بھی دفتر سیاست کو کئی فون کالز آئے کہ آخر رزلٹ کب آنے والا ہے، لیکن تاریخ حکومت نے نہیں بتائی ہے، لیکن بہت جلد آنے والا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، جی جی، یعنی ڈے آفٹر ٹمارو، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں بھی رزلٹ آ سکتا ہے. تو بہرحال ہماری یہی دعا ہے کہ تمام کے تمام بچے کامیاب ہو جائیں اور ان کے ماں باپ کو خوشیاں دیں. لیکن ایک بات یہ ہے، 21 مارچ تا 4 اپریل کو یہ امتحانات منعقد ہوئے تھے، جس میں 5,09,403 امیدواروں نے شرکت کی، جس میں 2,58,895 لڑکے اور 2,50,508 لڑکیاں شامل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لڑکیاں بھاری پڑتی ہیں یا لڑکے بھاری پڑتے ہیں. دیکھیے، سنا تو یہ جا رہا ہے کہ 30 تاریخ ہو سکتی ہے، جی جی، 30 اپریل، لیکن شاید اس سے ایک دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. جی جی، 2-3 دن کی بات کہی گئی ہے. کچھ میموز کے تعلق سے بھی کچھ فیصلہ آیا ہے. اچھا اچھا، وہ گریڈز وغیرہ جو دیے جائیں گے، چینجز آئے ہیں، اس میں چینجز آئے ہیں، اس کے فیصلہ ہو گیا ہے. تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نتائج جاری کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ساتھ ہی ایک بات صحیح دیکھ لینا چاہیے کہ محنت کرنے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر کسی کو ایک دو مارکس سے کوئی ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر کے اپنے والدین کو پریشان نہ کریں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے اور زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور ہمیں با مقصد زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر کسی کو ناکامی ملتی ہے تو سمجھیے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اور اسی سیڑھی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.